मरहबन, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, आज ताक रात की तैयारी है सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। कोई टाइम टेबल बनाते हैं आप लोग? हमें भी आप लोग आज ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह। आज हम क़यामुल लैल का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब से आप समझ जाएं तकरीबन 4.5 घंटे के बाद। तो आप लोग फिर हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह क़यामुल लैल के प्रोग्राम में, ठीक है? चलिए, रेडी हैं आज की दुआ के लिए फिर इंशाल्लाह। वैसे ये है कि हम लोग जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है ना अलहुदा ऑनलाइन का, उसमें इंशाल्लाह हम जूम का लिंक भी शेयर करेंगे। इसी तरह हमारे फेसबुक के पेज पर भी आएगा। तो आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल में तो इंशाल्लाह उसमें लिंक आएगा। चलिए, रेडी है फिर आज की दुआ के लिए? शुरू करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ शुरू करने से पहले उसके हवाले से कुरान और हदीस में से हवाला और थोड़ी सी गाइडेंस मजीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में सूरह अल-आराफ आयत 26 में फरमाते हैं, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए जिस्म की हिफाजत व जीनत का जरिया भी हो, और बेहतरीन लिबास तकवा का लिबास है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे सबक लें। यहाँ पर आप देखिए कि क्या पता चलता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने लिबास को अपनी नेमत के तौर पर इस आयत में हमें बताया कि अल्लाह ताला ने नाजिल किया लिबास, यानी ये हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। और फिर इस आयत में हमें लिबास के मकासद भी बता दिए गए। और मकासद क्या है? नंबर 1, युआरी सवातिकुम, कि वो तुम्हारे जिस्म के जो काबिल शर्म हिस्से हैं उनको ढांपता है। और फिर आप देखें एक और जो बहुत प्यारी बात इस आयत से पता चलती है, वो ये है कि वह रीशा, यानी लिबास खूबसूरती का भी जरिया है, हिफाजत का भी जरिया है। हमारे जैसे आप देखें हमें गर्मी सर्दी इन एक्सट्रीम वेदर से भी बचाता है। और फिर साथ ये बता दिया गया वह लिबास तकवा, यानी तुम अच्छा लिबास भी पहनो लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारा जो ड्रेस है, उससे जाहिर हो कि तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है। और फिर ये अल्लाह की निशानियों में से, यहाँ पे आप देखें कि जो आज की दुआ आप हमने चूज की, उसका मकसद ये भी था कि ये हमें पता चले कि जो हम ड्रेस पहनते हैं ना, ये अल्लाह सुब्हान ताला की निशानियों में से एक निशानी है, जैसे कुरान मजीद में कहा गया। तो इसलिए उसका इंतखाब करना, अपना किस तरह हम ड्रेस अप होते हैं, वो भी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक होना चाहिए। लिबास जो है वो हया का भी जरिया है इंसान की, क्योंकि आप देखिए जब दिल में तकवा होता है, दिल में हया होती है, तो वो हमारे लिबास से भी जाहिर होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया और ईमान को एक दूसरे के साथ यकजा किया गया, लिहाजा जब इन दोनों में से एक उठाई जाती है तो दूसरी भी उठा ली जाती है। यानी अगर हमारे अंदर हया है तो फिर इसका मतलब कि ईमान भी साथ है, यानी ईमान और हया साथ साथ जाएंगे। अगर हया उठ गया तो ईमान भी चला जाएगा। और फिर आप देखें ईमान जाने का क्या मतलब है कि हया ना इस सेंस में भी आता है कि हमारे अंदर जो बुराइयों को करने की एक रेजिस्टेंस होती है ना, उसको भी हया कहते हैं। यानी एक तो आप देखें ज़ाहिरी तौर पर हमारे अंदर हया होना चाहिए कि जैसे एक औरत को बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें और इस तरह अंदाज नहीं अपनाना चाहिए कि वो दूसरों की नज़रों में आए, ख़ास तौर पे नामहरम मर्दों की या ऐसे लोगों की जो आस-पास हैं, यानी अटेंशन सीकर ना हो।
نہ اس طرح کے جوتے پہنے، نہ ایسا لباس پہنے، نہ ایسا میک اپ یا جولری ہو اس کی کہ وہ جہاں جائے لوگ اس کو بار بار مڑ کے دیکھیں۔ ایک تو آپ دیکھیں وہ بھی کہ اپنا جو سٹائل ہے، چلنا پھرنا ہے، وہ باحیا ہو، اور دوسرا یہ کہ گناہوں سے جھجک بھی حیا ہوتی ہے۔ اگر مثلا مجھے پتہ ہے کام برا ہے اور میں اپنے آپ کو روکوں تو یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے اندر حیا ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارے اندر گناہوں سے بچنے کی قوت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ تقوی کا لباس کیا ہوتا ہے؟ کچھ اندازہ، کوئی آپ کو ہنٹ اس بات کی ہے؟ باحیا لباس، سو لباس پہنتے ہوئے یہ انسان سوچے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، شاباش۔ اور کیا آتا ہے تقوی کے لباس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، یعنی جب انسان کہیں بھی ہو تو یہ احساس اس کو ہمیشہ مضبوط رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل اللہ کا خوف، گناہوں سے ڈرنا، اللہ کو سب پتہ ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم۔ چلیے انشاءاللہ تھوڑا سا لباس کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھتے ہیں آج۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے آیت میں بھی پڑھا کہ ہمارے دین میں باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی خوبصورت بنانے کی ترغیب دی گئی ہے نا۔ یعنی ایک تو یہ کہ اگر ہمارا اندر خوبصورت ہے، الحمدللہ، دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، شکر گزاری ہے، اور اسی طرح نیت اللہ کے لیے ہر عمل میں خالص ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ظاہر بھی پریزنٹیبل ہونا چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے جس جگہ ہم نماز پڑھیں وہ بھی خوبصورت صاف ستھری ہو، اسی طرح مثلا ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھیں، یعنی اندر بھی صفائی ہونی ضروری ہے اور باہر بھی صاف ستھرے ہوں، اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جو ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں وہ کس بات کا میسج دیتا ہے؟ صفائی کا۔ کہ آپ دیکھیے کہ باقی ادیان کی طرح ہمارے اسلام میں ایسے نہیں ہے گندے مندے ہو کے آپ عبادت کریں، کیونکہ کچھ ریلیجنز میں تو ایسے نا کہ جو جتنا گندا ہے شاید وہ اتنا ہی زیادہ اپنے جس کو بھی وہ عبادت کرتے ہیں اس کے قریب ہے، لیکن ہمارے دین میں صفائی کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی۔ اور ایون آپ دیکھیں اورل ہائیجین کی بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے، سفر سے آنے کے بعد مسواک کرتے تھے، اور اسی طرح آپ دیکھیں نماز سے پہلے وضو کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اور اللہ کے رسول سے زیادہ تقوی کس کے اندر تھا؟ ان کا باطن بھی خوبصورت تھا اور وہ اپنی ظاہری خوبصورتی پر بھی توجہ دیتے تھے۔ تو اگر کوئی انسان اپنی ظاہری خوبصورتی پہ توجہ دیتا ہے تو یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ بالکل جیسے آپ دیکھیں کہ ناخن کاٹنا ہے، ایگزیکٹلی اپنے جو ایکسٹرا بال ہیں ان کی صفائی کرنا، پھر کنگھی کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، وہ آیا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پراگندہ بال شیطانی فعل ہے، یعنی اگر آپ صبح اٹھ کے کنگھی کرتے ہیں یا دن میں 2 دفعہ آپ بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، اپنے بالوں کو سنوار کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اچھی پریزنٹیشن ہے آپ کی۔ یعنی یہ نہیں کہ 3 دن تک کنگھی نہیں کی یا بس جو کپڑے پہنے وہی پہنے رکھے، کوئی چینج نہیں کیا۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اس کا اثر بھی ہماری عبادت پر بھی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق پہ بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہر عمل جو ہمارے دین میں ہے نا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک اس کا فزیکل ایسپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اس کا ظاہر ہے اسپرچل ایسپیکٹ ہے جو باطن ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیں جیسے کچھ مثالیں میں آپ کو دیتی ہوں، اور ان مثالوں کی روشنی میں آپ ہر عبادت کو، ہر عمل کو نہ دیکھ سکتے ہیں، بہت آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں عبادات میں نماز ہے، تو اب یہ کہ نماز میں کیا کہا گیا کہ دل میں کیا ہونا چاہیے؟ خشوع ہونا چاہیے، اور ظاہری لباس اور حرکات میں خضوع ہو۔ جو آتا ہے نا نماز کے لیے کہ نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرنا، تو خشوع جو ہے وہ دل کی کیفیت ہے، اور خضوع جو ہے وہ ہمارے باطن میں ہوتا ہے، ظاہر میں ہوتا ہے،
جیسے مثلاً ہماری باڈی لینگویج. اب آپ دیکھیں مثلاً اگر کوئی عورت نماز کے لیے کھڑی ہوئی بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی ہے، بار بار جائے نماز کو ٹھیک کر رہی ہے، یا بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، تو یہ خضوع کے خلاف ہے. جیسے ایک دفعہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اپنی داڑھی سے بھی کھیل رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی نظر آتا. تو خشوع جب دل میں ہوتا ہے تو ظاہر میں بھی آئے گا. یعنی جب ہمیں احساس ہوگا نا ہم اللہ کے آگے کھڑے میں اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا ڈریس بھی پراپر ہے، اور آپ دیکھیں کہ میک شور کریں کہ آپ پراپرلی ڈریس اپ ہوں، نماز سے پہلے دوپٹہ چادر آپ اچھے سے پن اپ کریں کہ بار بار آپ کو اس کو ٹھیک نہ کرنا پڑے، اور یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر سے بال نکل رہے ہیں، کندھے آپ کے کورڈ نہیں ہیں. پراپر ڈریس ہو نماز میں، اس سے آپ کی نماز کا خشوع بڑھے گا. اسی طرح آپ دیکھیں بعض بازو چھوٹے ہوتے ہیں تو بازو کو کھینچتے رہتے ہیں ہم، بعض دفعہ ٹراؤزر چھوٹا ہے تو اس کو نیچے کرتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں خضوع کے خلاف ہیں. تو اسی طرح نماز میں جہاں پر دل کا خشوع ضروری ہے وہاں پہ نماز میں لباس بھی خوبصورت ہو اور ایسا ہو جو نماز کے تقاضے پورے کرے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور مثال صدقہ. اب صدقے میں کیا ہمیں کہا گیا کہ نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو اس میں. پھر اسی طرح آپ احسان نہ جتائیں. پھر یہ ساری چیزیں ساتھ کرنے کے کیا کہا گیا کہ اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو. جیسے آپ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب صدقہ کرتی تھیں تو اس پہ خوشبو لگا لیتی تھی. تو اب یہ کہ یعنی جو بھی درہم یا جو بھی چیز انہوں نے صدقہ دینی ہوتی تھی تو اس کو خوشبو لگا دیتی تھی. تو مجھے یاد ہے بہت پہلے ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو وہ اکثر ڈونیشن بھیجتی تھی، چیک لکھتی تھی نا وہ چیک سے، تو ان کے چیک پہ عطر لگا ہوتا تھا. تو جب بھی ہم انویلپ کھولتے تھے نا اس سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی. اور بہت ساری سسٹرز کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ کہ جیسے اگر وہ ڈونیشن کیش دے رہی ہیں یا جیسے بھی تو اس پہ خوشبو لگا کے. تو آپ دیکھیں اگر آپ بھی اپنی ڈونیشن پہ خوشبو لگاتے ہیں تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، وہ ایسا کیا کرتے. اب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مال دے رہے ہیں، آپ تو آخرت میں اجر چاہیے آپ کو، یہ آپ کی پریزنٹیشن ہے نا. تو اس لیے آپ دیکھیے اسی طرح آپ نے کسی کو کپڑے، اپنے یوزڈ کپڑے آپ دے رہے ہیں کہیں پہ، ہوتا ہے نا بہت سارے نیڈی لوگ ہوتے ہیں، تو آپ ان کو صاف ستھرا کر کے دھو کے اچھے سے پیک کر کے دیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جیسے مثلاً کچھ لوگ تو اتنا اہتمام کرتے ہیں ڈونیشن دینے کا، کیونکہ میں الحمدللہ الہدا میں چونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا تو یہ بھی میں دیکھتی تھی کہ ایک جیسے سسٹر نے ایک دفعہ کپڑے جیسے انہوں نے دیے نا نیڈی لوگوں کے لیے، تو اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ سارے کپڑے پیک تھے، ہر ایک کے اوپر سائز لکھا ہوا تھا. یعنی یہ اس سائز کا، اس ایج کا، یعنی بچوں کے کپڑے تھے، کچھ ان کے ہسبینڈ کے تھے، ان کے بھی تھے، تو سائز بھی لکھا ہوا، ایجز بھی لکھی ہوئی کہ اگر ہم نے جب ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو ہمیں آسانی ہو جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ اچھا آن لائن والے کیا کریں؟ جب آپ آن لائن ڈونیشن دیتے ہیں تو آپ نیت اللہ کے لیے خالص کریں، اور بس آپ کی جو خالص نیت ہے مسکرا لیں، آپ انشاءاللہ مسکرا کے ڈونیٹ کریں. آن لائن ہم یہ کر سکتے ہیں، صحیح ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ اب آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا. آپ ہر عبادت کا سوچیں، چاہے آپ دیکھیں وہ حج ہے، چاہے قرآن کی تلاوت ہے، قرآن کی کلاس لینا ہے، چاہے کسی کو کسی سے بات کرنا ہے، یعنی ہر عبادت جو یا ہر معاملہ ہمارے دین میں جہاں پر ہمیں اس بات پہ ایمفسائز کروایا جاتا ہے کہ اندر خوبصورت ہونا چاہیے، وہیں پر اس کی پریزنٹیشن بھی خوبصورت ہونی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں یا مہمان نوازی، ہر ایک میں احسان کا درجہ اپنائیں. جیسے مثلاً آپ یہ بتائیے کہ باتوں میں خوبصورتی کیا ہوگی. جیسے مثلاً دل میں کیا ہے، کیا جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کے دل میں کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی نفرت حسد ایسی چیز نہ ہو. اور ظاہر میں کیا، شاباش، اچھی بات، کائنڈ ورڈز بولیں، خوش اخلاقی سے بات کریں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں، مسکرا کے بات کریں، سلام کریں. یہ ساری چیزیں ظاہر میں آتی ہیں نا. اور یہ کیسے آئیں گی آپ کے اندر؟
جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا اور دل صاف ہوگا. معاملات انہی کے خوبصورت ہوتے ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں. نرم لہجہ ہو، بالکل طنزیہ بات نہ کریں. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں مہمان نوازی تو اس کو بوجھ نہ سمجھیں. یعنی یہ کیا ہو گیا، مصیبت یہ ہے، اب افطاری بھی بناؤ، اب یہ بھی کرو. اور ایون بعد میں بھی یعنی بعض دفعہ ہم اتنی بڑی بڑی دعوتیں بلا رہے تھے اور پھر سارا دن کوستے رہتے مہمانوں کو. یہ کیسی دعوت آپ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر واقعی ہی آپ کو شوق ہے کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں تو اللہ کی خاطر کھلائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو ہنر دیا ہے کھانا پکانے کا، اور یہ کہ آپ دوسروں کو سرو کر سکتے ہیں. تو بعض اوقات ہم اتنے ثواب کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں کر کر کے سارا ضائع کر دیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کل بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ماشاءاللہ، آپ اپنے گھر والوں کو سحری کروا رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، اس کی اچھی پریزنٹیشن کریں. یعنی اچھے طریقے سے سرو کریں مسکرا کے. تو اب یہ سارے ظاہری پہلو ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری ظاہریت میں جہاں پر باقی اعمال کی اہمیت ہے، معاملات کی، اس میں لباس بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اور لباس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ظاہر میں بھی اچھا خوبصورت ہو اور حیا کے تقاضے بھی پورے کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ سب سسٹرز ہیں، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کون سا لباس جو ہے وہ حیا کے تقاضے پورے کرتا ہے اور کون سا نہیں کرتا. اور یہ ہر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے میزان رکھا ہوا ہے. اور جس کو بھی دین کی تھوڑی سمجھ ہے، شعور ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا لباس ہے جو ایک مسلم عورت کو پہننا چاہیے اور کون سا نہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں، ایک مجھے شاید استاذہ نے یا کسی نے ایک ٹپ شیئر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں نا، تو اور جیسے ہم یوزلی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو میں کیسی لگ رہی ہوں، تو آپ نا اپنے آپ سے سوال بھی اس وقت پوچھا کریں کہ کیا میرا ڈریس اور میرا جو گیٹ اپ ہے اس وقت یہ ایسا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا، صحابیات جیسے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو کیا ان جیسا ہے. بس that will answer the question. اور پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اور دوسرا ہمارا اخلاق بھی محسن والا ہو. یعنی آپ دیکھیں ایک عورت اگر گاؤن سکارف پہن کے دوسروں پہ چیختی چلاتی ہے، بدتمیزی بد اخلاقی کرے، تو یہ تقویٰ کے لباس کے خلاف ہے. آپ نے وہ جو گاؤن سکارف پہنا ہوا ہے اس کو ڈس ریسپیکٹ آپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ گاؤن سکارف پہن کے آپ پارکنگ لاٹ میں ڈبل پارکنگ کر دیں تو یہ تقویٰ کے خلاف ہے. آپ گاؤن سکارف پہن کے جو ہے وہ کسی کی جگہ کھڑے ہو جائیں، جا کے کسی کی جگہ بیٹھ جائیں، یہ تقویٰ کے خلاف ہے. تو سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ تقویٰ کا لباس کیا ہے؟ کہ مثلاً یہ نہیں کہ ہم نے گاؤن سکارف پہن لیا اور ہم اب جو اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ ریڈ لائٹ کراس کر جاتے ہیں، سپیڈنگ کرتے ہیں، حجاب پہن کے آپ سپیڈنگ کر رہے ہیں، حجاب پہن کے آپ ٹریفک رولز کو توڑیں. یہ ساری چیزیں تقویٰ کے خلاف ہیں. تو اسی طرح یہ مثلا ایسی گیمز کھیلنا، لوگوں کو ٹرک کرنا، دھوکہ دینا، تو ہم تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کو بیوقوف بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے نا، جیسے آپ نے دیکھا اسٹیریو ٹائپنگ اسی لیے ہوئی ہے نا کہ کچھ عورتوں نے گاؤن سکارف پہن کے غلط کام کیے، اس کی وجہ سے جو انوسنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی سب ڈاؤٹ فل ہو گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ بہت ساری عورتیں برقعے پہن کے غلط کام کرتی تھیں، تو اس کی وجہ سے ہر ایک نے برقعے والوں کو مشکوک سمجھنا شروع کر دی، اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ برقعے والی آئی ہے، اس سے محتاط ہو جائے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری رسپانسبلٹی نا ڈبل ہو جاتی ہے جب ہم عبایا اور سکارف پہنتے، کیونکہ اس وقت ہم اپنے دین کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آج کی ہماری جو دعا ہے وہ ہے کہ لباس کی نعمت پر اللہ کی شکر گزاری اور اس کے شر سے بچنے کی دعا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لباس کا شر کیا ہے کہ وہ میرے لیے خیر کے بجائے فتنے کا سبب بن جائے.
وہ میرے اندر حیا مضبوط کرنے کے بجائے مجھے بے حیا بنا دے، وہ میرے اندر تقوی مضبوط کرنے کے بجائے فحاشی مضبوط کر دے۔ تو یہ لباس کا فتنہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ الحمدللہ ہمیں دین کا پتہ بھی ہوتا ہے، سمجھ بھی ہوتی ہے، لیکن صرف لوگوں کی وجہ سے ہم اپنے جو ہماری اسلامک ڈریسنگ ہے نا اس کو بھی اتنا آلٹر کر دیتے ہیں، یعنی اتنے ٹائٹ بازو اور پھر اتنے ٹائٹ ابائے کہ پورا فگر ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تقوی کا لباس نہیں ہے۔ مثلاً ٹھیک ہے آپ کی جو خوبصورتی وہ ایک آپ کو بتا دیا گیا کس کہاں آپ ڈسپلے اس کو کر سکتے ہیں، تو اس لیے اپنے آپ سے خود سوال کریں، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کون سا لباس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا، اور کون سا ہے جس میں مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا ہے، اس کو چینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا ہے آج کی، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ سب تعریف آپ کے لیے ہے، آپ نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے نا، یعنی لباس کس نے پہنایا، کس نے دیا، کس نے مجھے اتنا رزق دیا کہ میں کپڑے خرید سکوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہو رہے ہیں اس ڈریس کی نعمت پہ۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے شکر ہے امی اتنے اچھے کپڑے لائیں، امی نے پاکستان سے کپڑے بھیجے، انڈیا سے کپڑے آئے ہیں، دبئی سے آئے ہیں، جہاں سے بھی آئے ہیں۔ کیا آپ نے سب سے پہلے کبھی یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کپڑے بھیجے میرے لیے، سبب میرے ماں باپ کو بنا دیا، بہن بھائیوں کو یا فرینڈ کو یا جس کو بھی؟ تو سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور پھر اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، آپ نے مجھے یہ پہنایا یہ لباس۔ اسألک من خیرہ، میں آپ سے اس کی خیر، وہ خیر ما صنع لہ، اور جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی یا اللہ آپ نے جو لباس کا مقصد بنایا ہے اور اس سے جو خیر ہر انسان کو اس کے لیے اور دوسروں کو ملتی ہے اس کا آپ سے سوال کرتی ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں نا لباس ہمیں بھی فائدہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی۔ اچھا دوسروں کو کیسے فائدہ دیتا ہے لباس؟ آپ کا لباس دوسروں کو کیسے فائدہ دے گا؟ جب آپ باحیا طریقے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں تو دوسروں کو بھی انسپریشن ملتی ہے کہ ایک عورت کو ایسے ڈریس اپ ہونا چاہیے۔ بالکل، نیت کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جاتے ہیں نا، بہت سارے فتنوں سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے اب میں سوچتی ہوں کہ میں جب الہدا میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت ہماری فیملی میں ساری عورتیں بڑی چادریں لیتی تھی نا، یعنی گھر سے باہر جاتے چادر لیتے تھے۔ تو میں جب الہدا میں آئی تو میں دیکھا تو باجیاں جو ہوتی تھی نا وہ اتنی مجھے پیاری لگتی تھی گاؤن سکارف میں۔ تو اس وقت تو خیر نیا نیا قرآن شروع کیا تھا پڑھنا، تو پتہ تو نہیں تھا یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ان کی جو وے آف ڈریسنگ تھی نا وہ اتنا ڈیسنٹ اور اتنا گریسفل لگتا تھا کہ بس ان کو دیکھ کے میں نے بھی گاؤن سکارف بنا لیا کہ میں نے بھی پہنا۔ پھر جب کبھی ہم لوگ وہ ہوتی تھی نا وضو کی جگہ، تو وہاں پہ جا کے نا تو میں چھپ چھپ کے دیکھتی تھی کہ باجیاں سکارف ٹائی کیسے کرتی ہیں، کیونکہ مجھے ان کے سکارف کا طریقہ بھی بہت پسند تھا۔ تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر میں نے سکارف لینا سیکھا الحمدللہ۔ تب آپ دیکھیں یہ خیر ہے آپ کے لباس میں کہ آپ دوسروں کو انسپائر کریں اور دوسرے بھی اسی طرح کا ڈریس پہنے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جی ہاں، یہ وہی دعا ہے نئے کپڑے پہننے والی بھی، بالکل۔ پھر اس کے بعد وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، اور اس کے شر سے اور جس کے لیے بنایا گیا اس کے شر سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ یعنی اگر اس لباس میں کوئی شر ہے میرے لیے یا اس کی وجہ سے شر اور فتنہ پھیل سکتا ہے تو یا اللہ میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جیسے آپ دیکھیے مثلاً لباس کا شر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان ایسا لباس پہنے جو بے حیائی کا ہو، دوسرا انسان کا لباس جو ہے وہ اس کے اندر تکبر پیدا کر دے،
یا وہ یہ سوچے کہ مثلاً مجھ سے اچھا کسی کا ڈریس ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دے. تو یہ نا لباس کا شر ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ دعا آپ مثلاً ہر نئے لباس کے وقت بھی پہن سکتے ہیں، اور ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اس کو پڑھا کریں ہر دفعہ ڈریس پہننے سے پہلے، تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے اور آپ کا ہر ڈریس جو ہے آپ کے لیے خیر کا باعث بنے انشاءاللہ. انگلش میں ٹرانسلیشن دیکھیے. او اللہ, praise be to you as you haste clothed me with it. I asked you for its good and the good of that for which it was made. And I seek refuge in you from its evil and the evil of that for which it was made. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو قمیص یا امامہ کہہ کر اس کپڑے کا نام لیتے پھر فرماتے. یعنی یہ جو شلوار قمیض میں نے پہنی، یا یہ جو جبہ میں نے پہنا، قمیض پہنی، امامہ پہنا. امامہ جیسے آپ دیکھیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اینی کائنڈ آف ڈریس. جیسے اگر آپ ایون ابایا پہن رہے، خالی نیا اسکارف پہن رہے، ایک پارٹ بھی پہن رہے نیا، تب بھی یہ دعا مانگ سکتے. اور اگر پورا ہی ڈریس آپ کا نیا، بھی آپ دیکھیں عید کے لیے نئے کپڑے بنائے ہوں گے نا آپ نے، یا کچھ نہ کچھ تو ہم نیا لیتے ہیں، کبھی اسکارف، کبھی ابایا، کبھی مثلا شلوار قمیض یا خالی شرٹس لے لیتے ہیں. تو جو بھی چیز آپ نہیں پہنے نا، آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے. خود بھی مانگیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں، عید تک یاد کر لیں انشاءاللہ. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا پہنتے تو قمیص یا امامہ کہہ کر اس کپڑے کا نام لیتے، پھر فرماتے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے ہی مجھے پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس کے لیے کپڑا بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی برائی اور جس کے لیے بنایا گیا اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ایک اور بات بھی ہمیں اس میں ایڈیشنل نوٹ ملتا ہے اسی حدیث میں، کہ ابو نضرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی نیا کپڑا پہنتا تو اس سے کہا جاتا تبلی و یخلف اللہ تعالی، تو اسے پرانا کرے اور اللہ تجھے اس کی جگہ دوسرا کپڑا عطا کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ دعا آپ اس کو دیں گے جو جیسے آپ کے بیٹے نے نیا کپڑا پہنا، بیٹی نے، آپ کی بہن نے، امی نے، کسی کو بھی، ہسبینڈ نے، جب ان کو آپ نیا کپڑا پہنا ہوا دیکھیں تو آپ نے یہ دعا دینی ہے اور خود آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. اور بالکل آپ دیکھیں میں آپ کو یہی ایکٹیویٹی دینے لگی تھی کہ آپ سب نا اس دعا کو لکھیں اور اپنے جو آپ کا کلوزٹ ہے نا اس میں لگا لیں، تاکہ جب آپ اپنا کلوزٹ کھولیں تو آپ کو یاد آ جائے کہ مجھے یہ دعا مانگنی ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر یاد کرنے کی نیت سے آپ ہر دفعہ ڈریس پہنتے ہوئے اس کو مانگ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اور آپ دیکھیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہمیں چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ لباس پہننے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے. یعنی بسم اللہ بھی پڑھیں کیونکہ اس سے شیطان کی آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے. لباس پہنتے وقت، اتارتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھیں اور پھر یہ دعا بھی مانگیں. تو انشاءاللہ جب تک یاد نہیں ہوتی تب تک آپ ہر دفعہ مانگتے رہیں، ہر ڈریس پہننے سے پہلے، اور جب یاد ہو جائے تو پھر اس کو نئے کپڑوں سے پہلے مانگیں. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے. اللہم لک الحمد، اے اللہ سب تعریف آپ کے لیے ہے، انت کسوتنیہ، آپ نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، اسألک من خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں آپ سے اس کی خیر اور جس کے لیے کپڑا بنایا گیا اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، من شرہ و شر ما صنع لہ، اور اس کے شر سے اور جس کے لیے بنایا گیا اس کے شر سے. آمین. چلیے اس کی ریسائٹیشن سنتے تاکہ آپ لوگ اپنا تلفظ بھی ساتھ ساتھ درست کر لیں اور آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو انشاءاللہ. بسم اللہ. اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, हमारी आज की दुआ मुकम्मल होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा माय डियर स्टूडेंट्स, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5 और दुआएं रह गई हैं, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और मुझे उम्मीद है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में आप सब कोशिश करेंगे कि इन सब दुआओं को भी अपने अज़कार और दुआओं में शामिल करें, ठीक है? यहाँ पे कंक्लूड करते हैं अपने सेशन को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।